अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये मेरे निज़ामुद्दीन मरकज़ के सफ़रनामे का छठा और आखिरी हिस्सा है। अक्सर हमारे साथी जो इस्लाह मुआशरा फ़ाउंडेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से यही सवाल बार बार किया जा रहा है। मौलाना, तकरीबन 5 हिस्से आपके सफ़रनामे के मुकम्मल हो चुके हैं। आपने इस बात के ऊपर तो ज़रा भी रोशनी नहीं डाली कि हज़रत जी मौलाना साद साहब से आपकी मुलाकात हुई या नहीं हुई, हज़रत जी से आपका मुसाफ़हा हुआ या नहीं हुआ। मोहतरम बुज़ुर्गों, हज़रत जी मौलाना साद साहब की मुलाकात, उनसे मुसाफ़हा और उनसे जो हुआ मेरा मुज़ाकिरा है, वो तो एक मेरे पूरे ज़िंदगी का एक यादगार लम्हा है। वो तारीख़ी पल मैं बिल्कुल आप तमाम लोगों के सामने उसे शेयर करूँगा और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होंगी वो बातें जो हज़रत जी मौलाना साद साहब से मेरी हुई, मैं आप तमाम लोगों तक भी पहुँचाऊँ, ताकि हमारे दिलों में हज़रत जी मौलाना साद साहब की जो अक़ीदा, जो मोहब्बत उनके बारे में है, अल्लाह तबारक व तआला उसमें मज़ीद तक़वियत और उसके अंदर मज़ीद इजाफ़ा फ़रमा देंगे इंशाअल्लाह। शुरू में मैं बता चुका था, निज़ामुद्दीन जब मैं पहुंचा तो पता चला हमारे हज़रत जी वो कांधला तशरीफ़ ले गए हैं। अब हज़रत मौलाना शरीफ साहब वो मशवरे के ज़िम्मेदार, बाकी के जो दिन थे उन्हीं की सोहबत में हमने गुजारे। अब इंतज़ार जो था हज़रत जी की वापसी का, मैं सोचने लगा, ए अल्लाह, अगर हमारे हज़रत जी मेरे वापसी से पहले नहीं आए तो फिर इतने दूर से मैं सफ़र करके यहाँ पे पहुँचा हूँ, ना हज़रत जी का दीदार हो सकेगा, ना एकाद हयातुस सहाबा की मजलिस मिलेंगी, ना हज़रत जी की किसी मजलिस में बैठना होगा, ना हज़रत जी से सलाम मुसाफ़ा हो सकेगा। फिर सारा क्या सारा जो सफ़र है वो सफ़र बग़ैर हज़रत जी की ज़ियारत और बग़ैर हज़रत जी से मुसाफ़हा के हमको वापस जाना पड़ेगा। लेकिन मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, वापसी से एक दिन पहले असर के बाद जब ये इत्तला मिली कि हमारे हज़रत जी की कांधला से मरकज़ निज़ामुद्दीन वापसी हो चुकी है, तो मैं आपको अल्फाज में नहीं बता सकता जो खुशी मुझे अपने दिल के अंदर से महसूस हुई। मैंने कहा, चलो अल्लाह का फ़ज़ल व करम एहसान है कि आज की हयातुस सहाबा हज़रत जी के सामने बैठकर इंशाअल्लाह सुनेंगे। अब उसी नीयत से मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, इशा की नमाज के फ़ौरन बाद मैं बिल्कुल हज़रत जी के सामने जाकर, हज़रत जी हयातुस सहाबा पढ़ते हैं, बस बिल्कुल सामने जो जगह होती है मैं वहीं पर बैठा हुआ था, क्योंकि मैंने इशा की नमाज़ भी ऐसी जगह पर अदा की कि मैं जल्दी से जल्दी उस जगह पे पहुंच सकूं जहां बैठकर मैं हज़रत जी के चेहरे को बिल्कुल अपने सामने देख सकूं, हयातुस सहाबा की पूरी तालीम को ध्यान तवज्जो से सुन सकूं और हज़रत जी की जो नज़र है वो मेरे चेहरे के ऊपर भी पड़े। सारे लोग सुन्नत और नवाफिल से फारिग होकर पूरी एकसुई के साथ इंतज़ार में बैठे हुए थे। हज़रत जी अब अपने हुजरे से बाहर निकलेंगे, तब अपने हुजरे से बाहर निकलेंगे और हयातुस सहाबा का दर्स शुरू होगा। उससे पहले मैंने देखा कि हज़रत मौलाना शौकत साहब वो तशरीफ़ ला रहे हैं पीछे से। अब उनके लिए रास्ता बनाया जाने लगा तो मेरे दिल में ये ख़याल पैदा हुआ। मैंने कहा, ऐ अल्लाह, हम तो यहाँ इंतज़ार में बैठे थे कि हमारे हज़रत जी की हयातुस सहाबा हमको सुनने के लिए मिलेगी। अब चूँकि हज़रत मौलाना शौकत साहब का बयान तो आज फजर बाद में भी सुने और रोज़ाना की मजालिस में उनका बयान सुन रहे हैं और फिर उनसे बराह रास्त भी मुलाकात हो रही है, उनके साथ बैठना हो रहा है, मुज़ाकिरा हो रहा है। अब हयातुस सहाबा जो हम हमारे हज़रत जी से सुनना चाहते थे, शायद वो भी हमें हज़रत मौलाना शौकत साहब से ही सुनना पड़ेगा। मोहतरम बुज़ुर्गों, अभी आगे जो मंज़र मेरी आँखों ने देखा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तवाज़ु, आजीज़ी, इनकी सारी और खाक सारी की अगर तारीख़ लिखी जाएगी तो मैं ये समझता हूँ कि मैं पहले नंबर पर हज़रत मौलाना शौकत साहब के इस वाक़ये को लिखूँगा। मैंने देखा हज़रत मौलाना शौकत साहब
وہ بجائے درس دینے کے، درس سننے کے لیے سامنے آ کر بیٹھ گئے پہلی صف کے اندر۔ اللہ اکبر! میرے محترم بزرگوں، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ واقعہ ہم تمام کے لیے انتہائی عبرت ناک ہے کہ اپنے سے چھوٹے کے سامنے، جن کی عمر میں آپ کو فرق بتا دیتا ہوں۔ حضرت مولانا شوکت صاحب کون ہیں؟ یہ حضرت مولانا شوکت صاحب وہ ہے جنہوں نے مستقل حضرت جی مولانا سعد صاحب کے دادا حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 3 سال تک مسلسل دعوت و تبلیغ کی محنت کے لیے سفر کیا، 3 سال تک۔ اور خود میں نے حضرت مولانا شوکت صاحب سے ان کی عمر کے بارے میں پوچھا، میں نے کہا حضرت آپ 2-2 3-3 گھنٹے بات کرتے ہو، تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی آپ کو؟ ہم بھی بات کرتے ہیں 45 منٹ 1 گھنٹہ، اس میں 2-2 مرتبہ پانی پی لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! میرے محترم بزرگوں، خود حضرت مولانا نے اپنی زبان سے مجھے یہ بتایا، بولے میری ابھی جو رننگ ایج ہے 78 سال، اور عربی اعتبار سے اگر شمار کریں گے تو 81 سال میری عمر ہو چکی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، جن حضرت جی مولانا سعد صاحب کے دادا کے ساتھ میں حضرت مولانا شوکت صاحب نے 3 سال تک مستقل دعوت کی اس مبارک محنت کے لیے سفر کیے، اس کے باوجود ان کے پوتے حضرت مولانا سعد صاحب کے لیے اتنا ادب، اتنی محبت شاید ہی میں نے اپنی زندگی میں کسی اور شخص کو دیکھا ہوں گا۔ 2 زانو پورے ادب سے آ کے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد جب ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب باہر نکلے، آپ نے حیات الصحابہ کا درس شروع کیا، تو میرے دل کے اندر بار بار یہ اشتیاق پیدا ہوتا تھا کہ اب حضرت جی کی نظر میرے اوپر پڑیں گی، اور تب حضرت جی کی نظر میرے اوپر پڑیں گی۔ لیکن حضرت جی درس کے درمیان میں سامنے کی جو پہلی صف اور دوسری، اس کے آگے آپ کی نظر نہیں بڑھی، ہم محروم رہ گئے۔ وہ حیات الصحابہ کا درس مکمل ہو گیا، اس کے بعد حضرت جی مولانا سعد صاحب واپس اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ میں نے کہا اے اللہ، نہ حضرت جی سے ملاقات ہو سکی، نہ حضرت جی سے مصافحہ ہو سکا، نہ حضرت جی کی میرے اوپر نظر پڑی۔ تو ہمارے عزیز دوست شاہد بھائی انجینئر اور حذیفہ بھائی، ان لوگوں نے مجھ سے کہا، بولے بھائی دیکھو، کل صبح میں ہم 2 مہینے والوں کی واپسی ہے، تو انشاءاللہ حضرت جی سے مشورے کے بعد ملاقات اور مصافحہ ہو جائے گا، آپ ہمارے ساتھ میں ہی رہنا، انشاءاللہ آپ کا بھی مصافحہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا چلو الحمدللہ، کم سے کم ان لوگوں کے ساتھ میں رہوں گا تو میرا بھی مصافحہ ہو جائے گا۔ اب دوسرا دن مشورے کے لیے حضرت جی کے حجرے کے سامنے، میرے محترم دوستو، وہ منظر، کم سے کم 1200 لوگ بیٹھے ہوئے، کوئی صوبے کا ذمہ دار ہے، کوئی ضلع کا ذمہ دار ہے، کوئی علاقے کا ذمہ دار ہے، کوئی ملک کا ذمہ دار، اور میں نے دیکھا اسی مشورے کی مجلس میں شرکت کے لیے ہمارے یہ بڑے بڑے اکابر، حضرت مولانا شریف صاحب پوری زندگی نظام الدین کے اندر لگا دی، اور ابھی تک حضرت جی کی غیر موجودگی کے اندر مشورے کے ذمہ دار بھی آپ تھے، وہ بھی عام مجمع کے درمیان میں بیٹھے ہوئے۔ حضرت مولانا شوکت صاحب، جن کے بارے میں بتا چکا ہوں، پوری زندگی اس مبارک محنت کے لیے اور نظام الدین کی 4 دیواری میں لگا دی، اور ہمارے تمام سابقہ اکابر ان کے ساتھ ان کی زندگی گزر چکی تھی، وہ بھی عام لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا ہمارے امین بھائی بامبے والے، وہ میرے بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی انتظار میں کہ جب دروازہ کھلے گا تو مشورے کے لیے ہم لوگ بھی سب ساتھ میں پہنچیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، تبھی اللہ نے میرے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ ایک امیر کی اطاعت میں وقت لگانے اور ایک امیر کی تابع داری میں چلنے میں نفس کو کتنا کچلنا پڑتا ہے، نفس پہ کیسا بوجھ آتا ہے، اور یہ جو بوجھ نفس کے اوپر آتا ہے اس کو تو خالی برداشت کرنے والا چاہیے۔ نفس کے اس بوجھ کو جب انسان برداشت نہیں، اپنے مزاج کے خلاف یہ سمجھتا ہے، میں کیوں عام لوگوں میں بیٹھوں، میں کیوں نمبر لگاؤں، میں کیوں انتظار کروں، میں کیوں عام لوگوں کے جیسا مشورے میں شامل رہوں، وہ جو تخصص والا مزاج ہے،
جب انسان اپنے آپ کو خصوص اور اپنے آپ کو خواص میں سمجھ لیتا ہے اس کے بعد پھر وہ اس کام کے لائق نہیں رہتا. پھر وہ ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے تھے، جا بابا جا، کھا لے کما لے، یہ تیری لائن نہیں ہے، یہ تیری لائن نہیں ہے، یہ تو ان کی لائن ہے، نفس کو ٹھوسنے والے، نفس کو کچلنے والے، اور نفس کے اندر کی پوری گرمی نکال کر کہ بھائی میں کون ہوں اور میں کیا ہوں یہ سمجھنے والے، ایسوں کو ہی اللہ تبارک و تعالی نے پورے عالم کے کام کے لیے قبول کیا. یہ بات میرے سمجھ میں آئی. وہ مشورے کے لیے جب حجرہ اوپن ہوا سارے لوگ اندر داخل ہو گئے. ہم نے بھی بہت کوشش کی اندر جانے کی، تھوڑا سا ہم اندر گئے. اب وہ دو دروازوں کے درمیان کا جو حصہ ہے وہیں پر ہم کو جگہ ملی، سامنے بھی نہیں جا سکے، ہجوم اتنا زیادہ. وہاں پہ علاقوں کے امیر، ملکوں کے امیر، صوبوں کے امیر، ضلعوں کے ذمہ دار، اب وہاں کا اپنی دال گلنے والی تھی. مل گئی دروازے کے پاس جگہ، بیٹھ گئے. مشورہ ختم ہو گیا، اس کے فوراً بعد سارے لوگ باہر نکل گئے. پھر وہ ہمارے جو ساتھی تھے، ہم بھی جو مسافے کے لیے لائن لگا کر بیٹھے تھے، اب کوئی مسافہ نہیں، کوئی ملاقات نہیں، ہم لوگ باہر نکل گئے. میں نے کہا اے اللہ، اب حضرت جی کی ملاقات تو بس ایک خواب بن کے رہ گئی. 12:30 بجے کے بعد پتہ چلا کہ تقریباً سینکڑوں جماعتیں ہیں، پورا نیچے کا حصہ وہ سیڑھیوں تک بھرا ہوا ہے، لائن لگا کر لوگ کھڑے ہیں مسافے کے لیے. حذیفہ بھائی نے مجھ سے کہا، بولے دیکھو یہ وقت صحیح ہے، اگر اس وقت میں مسافہ ہو گیا جماعت والوں کی لائن میں جا کے کھڑے رہ جاؤ تو مسافہ ہو جائے گا ورنہ رہ جائے گا. میں نے کہا اے اللہ، کم سے کم اس وقت میں میری حضرت جی سے ملاقات کرا دے، مصافحہ کرا دے. اور اس لائن میں جا کر میں بھی کھڑا ہو گیا. اب وہاں دیکھا تو وہاں پہ بھی لوگ کھڑے ہوئے، وہ حضرت جی کے ہاتھ کو ہاتھ لگتے ہی آگے بڑھا رہے ہیں. میرا نمبر آیا، حضرت جی بیٹھے ہوئے ہیں کرسی کے اوپر. جیسے ہی حضرت جی کے ہاتھوں میں نے اپنا ہاتھ دے دیا، فوراً، بس یہ تو اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں میرے اندر کہاں سے وہ طاقت آ گئی بولنے کی، برجستہ میری زبان پر آ گیا. میں نے کہا حضرت جی میرا نام اکبر ہاشمی ہے، میں پونا سے آیا ہوں اور میں آن لائن دفاع نظام الدین کا کام کرتا ہوں. حضرت جی نے فوراً میرا جو ہاتھ تھا وہ ہاتھ پکڑ کے حضرت جی نے مجھے اپنے بازو میں کھڑا کر دیا. اور حضرت جی نے میرے سے یہ کہا، اب حضرت جی کا ایک جو ہاتھ ہے لوگ اس سے مصافحہ کر رہے ہیں اور حضرت جی کا ایک ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے. میرے محترم بزرگوں، یہ حضرت جی کی شفقت، یہ حضرت جی کی محبت اور یہ حضرت جی کا خلوص، میرے جیسا عام آدمی، حضرت جی نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا اور مجھے زندگی بھر وہ لمحہ یاد رہے گا. حضرت جی کا جو ہاتھ میرے ہاتھ میں اور میں حضرت جی سے بات کر رہا ہوں. میں یہ چاہتا تھا کہ حضرت جی میرے اوپر ایک نظر شفقت اور محبت کرے. اب تو حال یہ تھا کہ میں بالکل حضرت جی سے آدھے فٹ کے دوری کے اوپر، حضرت جی کی آنکھوں میں میری آنکھیں اور میری آنکھوں میں حضرت جی کی آنکھیں. حضرت جی نے مجھ سے کہا کہ بھائی یہ تو کوئی کام نہیں ہوا، اصل جو کرنے کا کام ہے وہ تو اللہ کے دین کے تقاضوں پر چلنا ہے، اپنے مقام پہ رہ کر سال میں 4 مہینے لگانا اور مقامی کام مضبوطی کے ساتھ میں کرنا، یہ اصل کام ہے. میں نے کہا حضرت لیکن کوئی اگر مرکز نظام الدین کے خلاف کسی قسم کی بکواس کرے اور کوئی آپ کے اوپر شخصی حملے کرے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. حضرت جی نے میرے سے سوال کیا، وہ حضرت جی کی آنکھیں میری آنکھوں میں، اور حضرت جی نے کہا یہ بتاؤ کہ انسان کی طاقت زیادہ ہے یا فرشتوں کی طاقت؟ میں خاموش. حضرت جی نے دوسری مرتبہ کہا. میں نے کہا حضرت جی طاقت تو فرشتوں کی انسانوں سے زیادہ ہے. تو کہا کہ بس کافی ہے، فرشتے ان کے لیے کافی ہے، ہم انسان ہیں، ہمارا کام یہ ہے ہم اللہ کے دین کے تقاضوں کے اوپر چلے، سال میں 4 مہینے لگائے اور اپنے مقامی کام کو جم کر کرے. اور تب تک یہ جتنے مسافے والے تھے یہ ختم ہو گئے. اب حضرت جی جب اپنے حجرے کی طرف نکلے
تو حضرت جی نے میرے ہاتھ کو پکڑ کے میں حضرت جی کے ساتھ ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا. جب حضرت جی اپنے حجرے کے پاس پہنچے، حضرت جی نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک عطر کی بوتل مجھے ہدیتاً عطا کی اور حضرت جی اندر داخل ہو گئے. جیسے ہی حضرت جی اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، وہاں موجود باقی لوگ وہ مجھے لپٹ گئے، ارے بھائی ہم کو بھی تھوڑا عطر لگائیے، ہم کو بھی تھوڑا. میں نے سارے لوگوں کو تھوڑا تھوڑا وہ عطر لگایا، اور باقی جو عطر تھا میں نے کہا اے اللہ، اس سے بڑھ کر میرے لیے زندگی کا اور قیمتی تحفہ کیا ہو سکتا ہے. محترم بزرگو، ہمارے حضرت جی کا ظرف دیکھیے، ظرف. یہ دنیا بھر میں جو حالات چل رہے ہیں، آپ نے مکڑی کے جالے کی طرح سے آپ کا یقین اور ایمان، فرمایا اللہ کی طاقت زیادہ ہے یا ہم انسانوں کی طاقت، فرشتوں کی طاقت زیادہ ہے یا ہماری طاقت، تو ان کو ان کا کام کرنے دیجئے. ہمارا کام یہ ہے ہم دعوت کے تقاضوں پر چلے. اور میں یہ سمجھتا ہوں حضرت جی نے مجھ سے براہ راست جب یہ بات کی اور مجھے حکم دیا، انشاءاللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھتا ہوں یہ میرے کچھ ایگریمنٹ اور یہ کچھ لوگوں کے ساتھ عہد و پیمان ہیں، یہ جب مکمل ہو جائیں گے، اس کے بعد ہمارے حضرت جی نے 4 ماہ کے لیے کہا ہے، لیکن میں انشاءاللہ پہلے اپنا سال مکمل کروں گا اور اس کے بعد ہر سال 4 مہینے لگاؤں گا اس دین کی محنت اور دین کے تقاضوں کے لیے. یہی ہے میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہمارے زندگیوں کا حاصل. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک محنت اور اس کے تقاضوں کے لیے ہم تمام کو بھی بے انتہا قبول فرمائیں، اور ہمارے یہ سارے بڑوں اور سارے اکابر کی عمروں میں برکت عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.